अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। इल्तिमास दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क तवअ्आ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सद्रल हुसैन बिज़ुहूर हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम या बिहक़्क़ि जद्दतिक फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सलावत बर जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अन्नुजबा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लसियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन मौलाना व मौलल कौनैन साहिबल अस्रि वज़्ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराउ बिमक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनु दाइम अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दुआ है खल्लाक़ आलम बहक़्क़े सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन मजालिस अज़ातों और इसके अलावा कायनात में जहाँ जहाँ पर भी अज़ादारियाँ हुई हैं, हो रही हैं, अयाम अज़ा में होंगी या साल के बाकी अयाम में, तमाम को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त अता फ़रमाने वाला अल्लाह कायनात के हर अज़ादार की हिफाजत फ़रमाए, हर अज़ादार की दुनिया व आखिरत की दुआएँ हाजतें मुस्तजाब फ़रमाए। मालिक अल्लाह हमारी ज़ाती हाजात कबूल फ़रमाए तो तू करीम है, न फ़रमाए तो हम इसके हक़दार हैं। लेकिन मालिक हमारी एक दुआ इसको जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का सदक़ा जल्द मुस्तजाब फ़रमा। वारिस आज़ा हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। इमाम के दस्त मुबारक से हर ज़ालिम और हर फासिक को ज़लील व नाबूद फ़रमा। हमें इमाम के साथ मिलकर हर ज़ालिम से इंतकाम लेने की
سعادت و توفیق نصیب فرما، آل سعود کو جلد تباہ و برباد فرما، ویران جنت البقیع کو جلد آباد فرما۔ قبولیت دعا کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہے سرکار، وقت کافی ہو چکا اور خدا کی بارگاہ میں اس حمد کے ساتھ طبیعت تو میری بہرحال بخار بھی ہے، زکام بھی ہے، اس کیفیت میں بیٹھا ہوں، لیکن سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیرات ظاہر ہے کہ گناہوں کی معافی خدا ان تکلیفوں کا ذریعہ ہماری آپ کی خدا مغفرت فرمائے، اور اگر کم از کم خدا اتنی طاقت دے کہ سرکار مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر اچھے طریقے سے نوکری کر سکوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توجہ ہے سرکار، خدا کی بارگاہ میں اس حمد اور شکرانے کے ساتھ کہ اس نے 3 دنوں کے لیے ہمیں بلا فاصل ذکر حسین کے بعد ذکر حسن مجتبیٰ کے ساتھ جوڑا، ذکر سرکار حسن مجتبیٰ کی سعادت عطا فرمائی۔ یا لفظوں کو یوں ادا کیا جائے کہ 40 دن مسلسل اگر بندہ یا حسین کا وظیفہ کرے تو پھر جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ذکر حسن کر سکے۔ بسم اللہ جسے بات کی سمجھ آ رہی ہے، توجہ ہے سرکار، 40 دن مسلسل، یہ صرف خطابت نہیں ہے، آپ ترتیب دیکھیں کہ 40 حسین ابن علی کے فوراً بعد ایام حسن ابن علی علیہ السلام، یعنی یہ پیغام ہے ان ایام کے ذریعہ سے کہ پہلے حسین تک پہنچو، اگر صحیح طریقے سے حسین تک پہنچ گئے تو حسن مجتبیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ توجہ ہے سرکار، حسن مجتبیٰ تک پہنچنے کا راستہ حسین ابن علی، حسین علیہ السلام کا 40 دن مسلسل ذکر کرو گے، حسین کی معرفت حاصل کرو گے، حسین کا گریہ کر کے اپنے گناہوں کو پاک اور صاف کرو گے، جب دل بالکل منور ہو جائے گا تو پھر اس دل پر نقش حسن موجزن ہوگا۔ توجہ ہے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہے کہ جو امام ہیں۔ آج ظاہر ہے کہ پچھلی 2 گفتگو کا کوشش کروں گا کہ طالب علمانہ طور پر خلاصہ بھی عرض کروں۔ یہ وہ ذات کہ جو امام حسین علیہ السلام جیسے امام کے بھی امام ہیں، امام حسین علیہ السلام جیسے سید و سردار کے بھی سید و سردار ہیں۔ توجہ ہے سرکار، یہی وجہ آپ دیکھیں کہ 47 سال کی عمر مبارک سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ساتھ گزری، 47 سال ساتھ گزری، اکٹھے گزری، مدینہ میں بھی ساتھ، اس کے بعد باقی تمام تر مباہلہ میں، خیبر میں، صفین میں، جمل میں، ہر مقامات پر ساتھ رہے، 47 برس ساتھ رہے، لیکن کبھی بھی کسی تاریخ سے یہ نہیں ملتا کہ کسی جگہ پر سرکار حسین علیہ السلام مولا حسن مجتبیٰ سے برابر چلے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، ہمیشہ ایک قدم پیچھے چلا کرتے تھے۔ حسین علیہ السلام کی سیرت ہے، اور ان 47 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حسن علیہ السلام موجود ہوں اور امام حسین علیہ السلام نے کلام فرمایا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہو اور حسین علیہ السلام جواب ارشاد فرمانا شروع کر دیں، ایسا پورے 47 سال میں نہیں ہوا، الا اس وقت جب خود حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ حسین بھائی آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کبھی نہیں بولے،
امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں فرمایا جب تک حضرت مصطفیٰ تشریف فرما رہے، صرف اس وقت علی نے کلام فرمایا جب خود حضرت مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی اب اس کا جواب آپ ارشاد فرمائیے۔ بالکل اسی طرح سرکار حسن مجتبیٰ کے رہتے ہوئے سرکار حسین علیہ السلام نہ کبھی کلام فرمایا، نہ کبھی حسن علیہ السلام کے برابر چلے بلکہ ایک قدم پیچھے چلے۔ یہی سیرت لی ہے سرکار حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے۔ توجہ ہے سرکار حضرت عباس علمدار علیہ السلام، یہ گھر سیرت عطا فرما رہا ہے، تربیت کر رہا ہے معاشرے کی، کہ یاد رکھو باقی رشتے جہاں پر اپنی جگہ پر ہیں وہاں پر بڑے بھائی کا ادب کیا ہوتا ہے، باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، سردار کا ادب کیا ہوتا ہے، بڑے اور بزرگ کا ادب کیا ہوتا ہے، قوم کے اور گھر کے سربراہ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ توجہ ہے سرکار، جب والد موجود ہوں تو اولاد کو کسی مسئلے میں جب تک والد کا حکم نہ ہو نہیں پڑھنا چاہیے۔ توجہ ہے جی، جب بڑا بھائی موجود ہو تو چھوٹے بھائی کو کسی مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ بڑے بھائی کا حکم نہ آ جائے۔ توجہ ہے، یعنی بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کا بولنا بڑوں کی اجازت کے بغیر۔ توجہ ہے، یہ سیرت عطا فرمائی ہے مولا حسن مجتبیٰ سرکار حسین علیہ السلام۔ توجہ ہے سرکار، اور ساتھ ہی یہ سبق بھی عطا فرمایا ہے کہ چاہے میں حسین ہوں، توجہ ہے، لیکن میں چھوٹا ہوں، حسن مجھ سے بھی بڑے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آج کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک انگلی کے ساتھ مولا حسن مجتبیٰ، ایک انگلی کے ساتھ سرکار حسین علیہ السلام، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی۔ فرمایا بابا میرے حسنین کو کچھ عطا فرمائیے۔ توجہ ہے سرکار، میرے حسنین کو آپ کچھ عطا فرمائیے، کچھ دیجئے۔ تو سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَتِي وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُودِي وَجُرْعَتِي۔ توجہ ہے سرکار، سرکار نے فرمایا اے بیٹا میں تیرے حسن کو اپنی ہیبت اور سیادت عطا کرتا ہوں، میں تیرے حسن کو اپنی سیادت اور اپنی ہیبت عطا کرتا ہوں۔ وَأَمَّا لِلْحُسَيْنِ، اور حسین علیہ السلام کے لیے جودی، اپنا جود یعنی سخاوت عطا کرتا ہوں، وجرعتی، اور اپنی شجاعت عطا کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی، یعنی سرکار مصطفیٰ کی شجاعت۔ یہاں پر ایک اکثر مغالطہ یہ ہمارے اس میں چلا جایا کرتا ہے، جب خصائص معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کیے جاتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ قبول کرے۔ توجہ ہے سرکار، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تھکے تھکے لگ رہے ہیں یا حیدری علی، یا میرے خیال میں آج اس پنکھے نے مزہ دیا ہوا ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا تاکہ آپ تھوڑے سے گرمی لگے تو ہوشیار ہوں گے، ورنہ بولیں وہ بند ہو جائے گا، ورنہ اگر نہ بولے تو۔ توجہ ہے سرکار، یہاں یہ ہے کہ اکثر جب آل محمد کی بعض صفات کو بیان کیا جاتا ہے، مثلا سرکار مجتبیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے ابو محمد، القاب طیب، تقی، سید، سبت،
नासे अमीन। तवज्जो है सरकार। करीम आल मोहम्मद, ये इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के अलक़ाब। मसलन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का लक़ब रऊफ़, इमाम रऊफ़। इसी तरह बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलक़ाब। तो अब यहाँ पर अक्सर ये मुग़ालता चला जाता है ज़हनों में। कल जहाँ पर गुफ्तगू मैंने छोड़ी थी मैं भूला नहीं हूँ, तवज्जो है सरकार। मैं वो क्योंकि पैगामात ज़रूरी देने हैं, मैं देख रहा हूँ अगर गुंजाइश बनी तो बीच में ले आऊँगा ज़िक्र, वगरना उधार रह गया। तवज्जो है सरकार, मैं भूला नहीं हूँ। तवज्जो है जनाब, ये घबरा गए हैं। तो अब यहाँ पर अक्सर ये जहनों में आ जाता है कि शायद ये सिफत, ये इसको बड़े गौर से ख़ुसूसन नौजवान, क्योंकि दर्स है हुसैन इब्न अली का, ये असल में मदरसा है हुसैन इब्न अली के सदका, जो पूरे 12 महीने खुला रहता है मजलिस की शक्ल में। इससे खैरात इल्म मिलनी चाहिए। तवज्जो है सरकार। खुदा हम सब को इल्म और हिकमत अता फरमाए, आले मोहम्मद की मारिफत, मुफीद मारिफत अता फरमाए। इसलिए कि बाज़ मारिफतें ऐसी होती हैं जो मुफीद नहीं हुआ करती, जो गैर मुफीद होती हैं। शैतान भी अल्लाह की मारिफत रखता है। तवज्जो है सरकार। वो ये मारिफत रखता है कि ज़िंदगी देने वाला वो है, खाल्क करने वाला वो है। तवज्जो है सरकार। इल्म देने वाला वो है। वो आप जानते हैं सारे कि उसने जो दुआ में मांगा वगैरह वगैरह, उसकी मारिफत की निशानी है। हर मारिफत मुफीद नहीं हुआ करती। शिमर जब सीने पर सवार हुआ करीब करबला के, इमाम ने उस वक़्त सवाल किया, शिमर तो जानता है कहाँ सवार हुआ है? इस मलऊन ने तारुफ कराया है बाकायदा। आप जानते हैं कि ये शिमर मलऊन जंग सिफ़ैन में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ से अमीर शाम के ख़िलाफ़ लड़ा है, गाजी है और ज़ख्मी है जंग सिफ़ैन का। मारिफत रखता है अली अलैहिस्सलाम की। तवज्जो है सरकार। तो हर मारिफत मुफीद नहीं हुआ करती। और वहाँ जंग सिफ़ैन में इसके बाजू पर तीर लगा, और वो तीर, अगर मैं पहले शायद जुमा के खुतबे में अर्ज़ कर चुका हूँ, ये तीर अगर इसके बाजू के बजाय थोड़ा सा इधर लग जाता तो शहीद होता, जंग सिफ़ैन के शुहदा में होता। लेकिन आप जानते हैं वही जब सीने पे सवार हुआ है तो मौला ने पूछा, जानता है मैं कौन हूँ? कहता मैं जानता हूँ कि आप इस दुनिया में बाद रसूल सबसे अफजल के फर्जंद हैं। ये मलऊन के ये जुमले किताबों के अंदर मौजूद हैं। जानता है कि सबसे अफजल का बेटा है, इमाम है। इमाम ने जुमले का तो बड़ी ऊंची जगह पर बैठ गया है, बहुत बुलंद मकाम पर बैठा है। बहरहाल तो हर मारिफत मुफीद नहीं हुआ करती। तवज्जो है सरकार। इस तरह की बहुत सारी, तो मैं ज़ाहिर है कि मौजू से हट जाऊंगा, बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि हर मारिफत मुफीद नहीं हुआ करती। मारिफत मुफीद वो होती है जो अल्लाह और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सामने झुका दे। तवज्जो है जी। जो उसके सामने सजदा रेज कर दे, वो बंदा जो कहे मैं बड़ा पहचान गया, मैं बड़ा पहुंच गया, लेकिन उसके सामने सजदा रेज नहीं होता। तवज्जो है जी। और आले मोहम्मद के बारे में किसी भी हवाले से दूर होता है, यानी इनके अमरो नहीं से। जान हो जाना और बात है, लेकिन डीठ बनकर, तवज्जो है सरकार, अगर कोई जुमला साख्त आ जाए तो माजरत के साथ, जानबूझकर आले मोहम्मद के अमरो नहीं की मुखालिफत करना, समझते बूझते हुए। ये अगरचे किसी हल्का में होगा, इसको अगर कोई मारिफत है भी सही तो वो वही मारिफत है जैसी इबलीस के पास है, जैसी शेमर के पास थी, जैसी उमर साद के पास थी, जैसे इन अफराद के पास थी। तवज्जो है सरकार। तो मुफीद मारिफत हमेशा अल्लाह से और मोहम्मद वाले मोहम्मद से मांगनी चाहिए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुफीद मारिफत तलब करनी चाहिए। अब एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद मुअज्जल फरजहुम। सरकार हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सिफ़ात या किसी और मासूम की सिफ़ात,
یہ یہاں پر شک پڑ جاتا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ، اور یاد رکھیے کہ اگر یہاں پر غلطی ہو جائے تو شیعت میں فرق آ جائے گا۔ بہت باریک بات ہے کہ شاید یہ صفت اس معصوم میں زیادہ پائی جاتی ہے اور دوسرے معصوم میں نعوذ باللہ نہیں پائی جاتی۔ مثلا کریم آل محمد، یہاں پر بعض ذہنوں میں یہ شک چلا جاتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ صرف اور صرف مولا حسن مجتبیٰ کریم ہیں، نعوذ باللہ باقی ائمہ کریم نہیں ہیں۔ بعض ذہنوں میں یہ شک چلا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا لقب ہے رؤوف، امام رؤوف، اللہ نے خود کو بھی رؤوف کہا ہے اور مولا علی رضا علیہ السلام کو بھی رؤوف فرمایا ہے۔ توجہ ہے اس لیے کہ ان کے القاب و اسماء اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو اب امام رؤوف، کیا رأفت، مہربانی، عطوفت باقی ائمہ میں نہیں تھی؟ اسی طرح باقی القابات، سید امام مجتبیٰ علیہ السلام کا لقب، ناصح امام مجتبیٰ کا لقب، امین، یہ جو القاب ابھی بھی عرض کیے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے، کیا باقی ائمہ میں معصومین میں نہیں موجود تھے؟ تو یہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں امام کریم آل محمد، تو مخصوص کر دیے جاتے ہیں فلاں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہیں خصوصیات، ایک ہوتی ہے صفات۔ توجہ ہے سرکار، خصوصیت وہ ہوتی ہے جو ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ توجہ ہے، خصوصیت ایک میں ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی۔ صفات میں ایسا نہیں ہے، صفات میں یہ 12 کے 12 علم میں بھی برابر ہیں، حکمت میں بھی برابر ہیں، سخاوت میں بھی برابر ہیں، کرم میں بھی برابر ہیں، جود میں بھی برابر ہیں۔ توجہ ہے سرکار، سب چیزوں میں برابر ہیں، صفات میں سارے برابر ہیں۔ لیکن اب بلکہ وہ بہت مختصر جملہ ہے اور عظیم جملہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ خدا نور اللہ مرقدہ الشریف قبلہ محمد حسین طباطبائی کا، انہوں نے یہ جملہ یہاں پر اس مقام پر بہت عظیم اور بلند جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں بحث وجود صفت کی نہیں ہے بلکہ ظہور غالب کی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے ظاہر ہے کہ گفتگویں آج کل، وہ رات بھی میں نے گزارش کیا، ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے نا، کہ اب ظاہر ہے کہ اصطلاحات وغیرہ اگر عادی ہوتے ہمارے مجمع تو خالی اصطلاح کے ساتھ گزر جاتا بندہ، لیکن اب ظاہر ہے کہ شاید بہت ہی ایک دو کو سمجھ آئی ہوگی۔ بحث ظہور غالب کی ہے، غالب کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی صفات ہیں جن کے یہ 14 مظہر ہیں۔ توجہ ہے سرکار، اللہ کی صفت خلق یہ اس کے مظہر، اللہ کی صفت رازق یہ اس کے مظہر، رزاق یہ اس کے مظہر، رب یہ اس کے مظہر۔ توجہ ہے، مصور یہ اس کے مظہر، خالق یہ اس کے مظہر، مصور یہ اس کے مظہر۔ توجہ ہے گھبرا میں، جتنی بھی صفات خدا ہیں یہ ان تمام صفات خدا کے مظہر ہیں۔ اگر کسی کے دل میں پریشانی آئی ہو تو زیارت رجبیہ کا جملہ ہے، ابھی جا کر مفاتیح الجنان اٹھا کر اس میں دعائے رجبیہ دیکھ لیں، زیارت رجبیہ، اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے، اے آل محمد آپ میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی تمام تر صفات ذاتی ہیں، آپ کی صفات اس کی عطا کی ہوئی ہیں۔ توجہ ہے سرکار، اس کی ذاتی ہیں وہ ساری صفات، ان کو اس نے عطا فرمائی ہیں، یعنی یہ سب صفات کے مظہر ہیں۔ اب اللہ کی وہ صفات کسی امام کو وقت اور ضرورت کے مطابق، توجہ ہے، وقت اور ضرورت کے مطابق کسی امام کو کسی صفت کا زیادہ اظہار عطا فرمایا، یعنی اپنی کسی صفت کو کسی امام، مثلا کرم، کریم اللہ کی صفت ہے،
اللہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی صفت کریم کا زیادہ اظہار عطا فرمایا، یعنی اللہ کی صفت کرم باقی آئمہ کی نسبت ہے سارے کریم، لیکن حسن مجتبیٰ میں متجلی زیادہ ہوئی ہے۔ توجہ ہے سرکار، صرف خود حسن اللہ کی صفت ہے، باقی آئمہ کی نسبت سرکار حسن مجتبیٰ میں یہ صفت زیادہ متجلی ہوئی۔ توجہ ہے سرکار، اسی طرح باقی تمام تر طیب، مثلا سبحان اللہ کی صفت ہے، اب آل محمد طیب و طاہر ہے، وہی صفت سبحان اللہ کی۔ توجہ ہے سرکار، کسی معصوم میں جس کا بھی لقب طیب ہے، طاہر ہے، زکی ہے، یہی صفت سبحان اس میں زیادہ متجلی ہوئی باقیوں کی نسبت۔ اللہ قوی ہے، یہ صفت قوت، علی کل شیء قدیر، یہ صفت قوی اللہ کی علی علیہ السلام میں زیادہ ظاہر ہوئی۔ توجہ ہے سرکار، اس لیے تو علی علیہ السلام نے فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتہ بقوت ربانیہ، کہ میں نے باب خیبر جو انگشت پشت سے اکھاڑ کے پھینکا ہے، یہ اپنے جسمانی طاقت سے نہیں پھینکا بلکہ اللہ کی طاقت سے پھینکا ہے۔ حیدری علی، تھک تو نہیں رہے سرکار، زیادہ بوجھل تو نہیں ہو رہی گفتگو؟ اب یہ اسی طرح سرکار مجتبیٰ علیہ السلام کی صفات، رات بھی عرض کیا کہ لوح محفوظ کا مطالعہ فرماتے ہیں۔ توجہ ہے جی، حضرت خضر علیہ السلام ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ آتے ہیں، ان کو جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک اور سیرت تھی سرکار مجتبیٰ علیہ السلام کی، جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے، اب رات میں نے گزارش کی کہ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، مولا حسن مجتبیٰ خطبہ سنتے رہتے ہیں، ساتھ مطالعہ بھی فرماتے رہتے ہیں۔ توجہ ہے سرکار، جب واپس گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آ کر وہ پورا خطبہ جو نانا نے ارشاد فرمایا ہوتا تھا اپنی والدہ گرامی کو سنایا کرتے تھے۔ 5-6 سال کا سن ہے، آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی آواز ویسی ماں باپ کو بہت پسند ہوتی ہے، بچوں کا بولنا بڑا پسند ہوتا ہے ماں باپ کو۔ اب یہ ہے کہ مولا روزانہ آ کر، یہ معمول تھا مولا کا، مسجد سرکار رسول اعظم تشریف لے جاتے تھے ساتھ، جب واپس آتے تھے تو مولا مجتبیٰ وہ سارا خطبہ جو رسول کائنات نے بیان فرمایا ہوتا تھا اس کو بیان فرماتے تھے۔ اب ایک دن مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمہ سے پوچھا کہ میرا بیٹا حسن کس وقت آ کر آپ کے سامنے اپنے نانا کا خطبہ بیان کرتا ہے، یعنی وحی الہی کی ترجمانی میرا حسن بیٹا کس وقت فرماتا ہے۔ توجہ ہے، جناب سیدہ نے وقت بتا دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام آج مولا حسن مجتبیٰ سے پہلے گھر تشریف لے آئے اور ایک پردے کے پیچھے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ بچپن ہے اسی طرح تشریف لائے، آ کر وہی معمول جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا بیٹا آج بابا نے کیا ارشاد فرمایا، آج کیا وحی آئی تھی، ظاہر ما ینطق عن الہویٰ، آج کیا وحی نازل ہوئی تھی جو آپ کے نانا نے ارشاد فرمائی ہے اصحاب کے سامنے۔ تو سرکار حسن مجتبیٰ آج جب خطبہ بیان فرمانے لگے ہیں تو زبان میں ذرا سی لکنت آئی، توجہ ہے جو ساتھ سفر کر رہے ہیں، ذرا سی لکنت آئی۔ اب بڑے عجیب جملے مولا مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ظاہر لسان اللہ کے بیٹے ہیں، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ امام فرماتے ہیں یا اماں قد تلج لج لسانی وکلا بیانی لعل سیدی یرانی۔ توجہ ہے سرکار، مولا مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اماں جان،
آج میری زبان وہی ترجمان لکنت کر رہی ہے. آپ تھک گئے میرے خیال میں. آج میری زبان وحی ترجمان لکنت کر رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سید و سردار مجھے دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. ابھی یہ جملہ مولا حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا. مولا امیر علیہ السلام دوڑ کر آئے، حسن مجتبیٰ کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا. توجہ ہے سرکار. جو یہ وہ ہے جن کا علم یہاں سے نہیں ہے، بلکہ ایک اور تعارف سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. آپ معمول کے مطابق الحمدللہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس حدیث قصہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. مجھے سیرت کے چند اب ظاہر ہے کہ معجزات اور وہ سارا واقعات ہیں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں جو سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا اس محدود وقت کے اندر. توجہ ہے سرکار. لیکن ان 3 شبوں میں کوشش کی طالب علمانہ طور پر جتنا ایک عرض کیا جا سکے مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں. توجہ ہے سرکار. یعنی فصاحت و بلاغت بھی بابا والی، علم بھی بابا والا. بلکہ چلیں ایک اور جملہ مولا حسن مجتبیٰ کا یاد آیا ہے. مولا حسن مجتبیٰ نے 2 دفعہ اپنے پورے گھر کا سامان خیرات کیا اور 3 دفعہ آدھا سامان. توجہ ہے جی. وہ پورا اس طرح نہیں کہ جیسے مثلا ابھی ہم کوئی سیلاب زدگان کے لیے کپڑے اکٹھے کر رہا ہو یا لباس اکٹھا کر رہا ہو، بستر تو گھر میں جو بیکار چیزیں ہیں وہ بھجوا دیں. توجہ ہے سرکار. جو پرانے ہو گئے کپڑے آپ پہننے کے نہیں ہیں، یا اب یہ بستر ہمارے استعمال کا نہیں ہے، وہ کسی اور کو دے دیا جائے. یہ جی ہم راہ خدا میں تصدق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضائع ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ کوئی سخاوت نہیں ہے. توجہ ہے جی. سخاوت یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، 4 پارے کی پہلی آیت، کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ دو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے. جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو اس وقت تک تم نیکی کو لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے. بہرحال امام علیہ السلام نے وہ 2 دفعہ خود گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں. اعلان کرایا مدینہ میں کہ جو بھی میرے گھر میں آ کر اس گھر سے جس کو جو ضرورت ہے وہ گھر سے اٹھا کے لے جائے. اور یہ سوچ کر میرے سامنے شاید کوئی شرم کرے، خود گھر سے باہر تشریف لے گئے. 2 دفعہ امام نے یہ کام کیا. شام کے بادشاہ کو پتہ چلا. توجہ ہے سرکار. بادشاہ کو پتہ چلا، شامی بادشاہ کو، کہ مولا مجتبیٰ علیہ السلام نے، علی کے لال نے یہ کام کیا. اب خود تو کر نہیں سکتا تھا. توجہ ہے جی. خود تو کر نہیں سکتا تھا. اب اس نے ایک خط لکھا تنقید کے لیے، تنزیہ خط لکھا، اور بسم اللہ کے بعد جملہ لکھا کہ لا خیر فی الاسراف. توجہ ہے جی. اسراف میں، فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی آپ نے فضول خرچ کیا. لا خیر فی الاسراف. آگے بھی لسان اللہ کا بیٹا تھا. توجہ ہے سرکار. سرکار حسن مجتبیٰ نے انہی جملوں کو پلٹ دیا، فرمایا لا اسراف فی الخیر. توجہ ہے جی. جس سے سمجھ آئی ہے. اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف. امام نے انہی جملوں کو پلٹا اور لکھا لا اسراف فی الخیر. اس نے کہا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. امام علیہ السلام نے انہی جملوں کو پلٹ کر فرمایا کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوا کرتا ہے. بسم اللہ. توجہ ہے سرکار کہ اسراف شر میں ہوتا ہے، خیر میں کبھی بھی اسراف نہیں ہوا کرتا. فصاحت و بلاغت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والی شجاعت امیر المومنین، یعنی صفات سب میں ایک جیسی ہیں. اظہار کا موقع کسی میں وہ صفت زیادہ ظاہر ہوئی. شجاع کتنے ہیں؟
توجہ ہے، تھک گئے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وقت تیزی سے نکل گیا، لیکن اب کچھ چیزیں ناگزیر ہیں. شجاعت بعض ذہنوں میں آ جاتا ہے شاید صلح امام حسن، کیونکہ یہ بھی ایک باب ہے جو بیان کرنا ضروری ہے، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں ان کو خراب کیا جاتا ہے. شجاعت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اگر اندازہ کریں، اس سے پہلے ایک صرف چیز اس کو آپ سامنے لے آئیں، آپ کو ملاحظہ کراتا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ مولا پھر سمجھ آئے گا. سرکار محمد حنفیہ علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند ہے. سرکار محمد حنفیہ شام میں تھے، اور سرکار محمد حنفیہ بہت عظیم الجثہ، طویل القامت، علی کے بیٹے ہیں، مکمل شجاع ہیں. شام میں ہے، بحث ہو گئی بہادری اور شجاعت کی. سرکار محمد حنفیہ نے اس کو کہا، توجہ ہے سرکار، مولا مجتبیٰ کے ذکر میں اس کا نام کیوں لیا جائے، خود ہی سمجھ جائے. توجہ ہے جی، طیب و طاہر ذکر میں ایسے نام نہ آئے تو اچھا ہے. توجہ ہے یا ناراض ہو گئے؟ اب اس نے کہا کہ سرکار محمد حنفیہ نے اس سے کہا، تیرے شام کے اندر جو سب سے زیادہ بہادر پہلوان ہیں انہیں دربار میں حاضر کرا. سب سے بہادر ترین پہلوان دربار میں بلائے گئے. سرکار محمد حنفیہ بیٹھے. مولا حسن مجتبیٰ کی شجاعت بتانا چاہتا ہوں، اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. توجہ ہے سرکار. سرکار محمد حنفیہ بیٹھے. سرکار محمد حنفیہ نے کہا، ان پہلوانوں سے کہو سارے مل کر زور لگا کر مجھے کھڑا کر کے دکھائیں. تھک گئے یہ پچھلے بندے، تھک گئے ہیں میرے خیال میں. سارے بندے زور لگا کر مجھے کھڑا کر کے دکھائیں. سب نے مل کر زور لگایا. علی کے بیٹے تھے، سرکار محمد حنفیہ کو کھڑا نہ کر سکے. جب یہ تھک گئے تو سرکار محمد حنفیہ کھڑے ہوئے. سرکار نے فرمایا، اچھا مجھے کھڑا تو نہ کر سکے، میں کھڑا ہو گیا ہوں اپنے پیروں پر. اب انہیں کہو کہ زور لگا کر مجھے بٹھا کے دکھائیں. توجہ ہے سرکار. ان سب نے مل کر زور لگایا اور محمد حنفیہ کو بٹھا نہ سکے. توجہ ہے سرکار. محمد حنفیہ کون ہے؟ جو نہ امام ہے نہ چہاردہ معصومین میں شامل ہے. سارے دنیا دار مل کر، طاقت مل کر ان کو نہ کھڑا کر سکی نہ بٹھا سکی. تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام مجبور ہوتا ہے. توجہ ہے سرکار. امام مرضی خدا کا پابند ہوتا ہے. جب شام والے سرکار محمد حنفیہ جو نہ چہاردہ معصومین میں ہے، صرف علی کے بیٹے ہیں، انہیں کھڑا نہ کر سکے، انہیں بٹھا نہ سکے، تو پھر مکے اور مدینے کا کوئی ڈاکو علی کے بیٹے کو کیسے کھڑا کر سکتا تھا یا بٹھا سکتا تھا؟ بسم اللہ. حیدری یا علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آغا آل یاسین کہ عاشورہ حسینی اس سے پہلے کہ حسینی ہو وہ حسنی ہے. جملہ سب کو نہیں سمجھ آیا؟ توجہ ہے سرکار. عاشورہ حسینی. اچھا جملوں کو اس طرح کہتا ہوں کہ جو حسن مجتبیٰ نے صلح فرمائی ہے یہ اصل میں باطل کے خلاف جنگ ہے، اور جو حسین نے جنگ کی ہے یہ اصل میں انسانیت کو امن پہنچایا ہے. وقت کا فرق تھا، ٹائم کا فرق تھا، زمانے کا فرق تھا، لیکن سب نے وہی کیا جو وقت کی ضرورت تھی. اگر حسن مجتبیٰ اس وقت ہوتے تو وہی کرتے جو حسین علیہ السلام نے کیا. حسین علیہ السلام اگر اس وقت میں ہوتے
تو وہی فرماتے۔ سرکار رسالت معاب سے ایک حدیث ہے، انہو ابنی، حسن مجتبیٰ میرے فرزند ہیں۔ بہت مختصر چند لفظیں عرض کروں گا، اور سرکار کا جنازہ جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ حسن میرے فرزند ہیں، جو اس کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، پیروی خالی نام نہیں لینا، اتباع کرے گا، وہ میرا محبوب ہوگا، میں اس سے محبت کروں گا۔ بہت طویل حدیث ہے، آخر کے جملے ہیں سرکار کے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو زہر سے شہید کیا جائے گا، اور جب میرے بیٹے کو زہر سے شہید کیا جائے گا تو میرے بیٹے پر زمین و آسمان کے سارے ملائکہ گریہ کریں گے۔ میرے بیٹے حسن مجتبیٰ پر آسمانوں کے سارے ملائکہ گریہ کریں گے۔ اور فرمایا کہ انسانوں میں سے، ہم نے یہ جملے فقط حسین علیہ السلام کے لیے سن رکھے ہیں، لیکن سرکار حسن مجتبیٰ کے لیے بھی یہ جملے موجود ہیں۔ فرمایا کہ میرے اس مظلوم بیٹے کے لیے جس کی آنکھیں روئیں گی، قیامت میں جس وقت سب آنکھیں اندھی ہوں گی وہ آنکھ کبھی اندھی نہیں ہوگی۔ صرف رونے کی بات نہیں ہے، دیکھیں کتنے کرم فرمایا ہے۔ فرمایا ظاہر جانتے ہیں ہر کوئی نہیں بعض اوقات رو سکتا، بشری تقاضے ہوتے ہیں۔ فرمایا خالی روئے نہیں، جس کا دل میرے بیٹے حسن کے غم میں غمگین ہو گیا، اس کا دل اس دن غم نہیں اٹھائے گا جس دن ہر دل غمگین ہوگا۔ جناب صدیقہ کبریٰ کا جملہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ لوگوں، جس طرح میرے حسین پر روتے ہو اسی طرح میرے حسن پر بھی رو، اس لیے کہ صرف میرا لال حسین مظلوم نہیں ہے، میرا بیٹا حسین بھی، میرا بیٹا حسن بھی مظلوم ہے۔ عزادارو، میں بہت مختصر، کیونکہ بہت زیادہ پڑھ لیا، آپ کو بہت زیادہ زحمت دے دی۔ جن کا خیال رکھنے کے لیے حسن مجتبیٰ اور حسین علیہ السلام رسول اللہ کبھی کندھوں پر اٹھا کر دکھاتے رہے، کبھی ممبر پر بٹھاتے رہے، بار بار خطبے ارشاد فرماتے رہے۔ امت نے ایسا ظلم کیا ان دونوں بچوں پر، ان دونوں شہزادوں پر، رسول اللہ کے بیٹوں پر، کہ ایک کے جنازے پر تیر مار دیے، ایک کا جنازہ تیروں پر آ گیا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ جناب سیدہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، میرا آپ کا شمار رونے والوں میں فرمائیں۔ عزادارو، حسن مجتبیٰ کو ایک دو دفعہ نہیں 7 دفعہ زہر دیا گیا۔ تلوار کے ساتھ بھی، تیر کے ساتھ بھی مارنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام ہوتے رہے۔ 6 دفعہ تلوار زہر حسن مجتبیٰ کے داہنے اطہر سے حلق میں اتری۔ آپ جانتے ہیں کہ علاج ہوا، زہر کا اثر کی وجہ سے شہادت نہ ہوئی، لیکن زہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دفعہ کے بعد حسن مجتبیٰ روز بروز ظاہری طور پر نحیف اور لاغر و کمزور ہوتے رہے۔ میں نے بالکل چند مختصر سطریں عرض کرنی ہیں۔ عزادارو، کریم آل محمد علیہ السلام کے جنازے میں شرکت کرنے والوں، رونا نہ آئے، رونے کی شکل ضرور بنانا۔ ملعون شام نے 7ویں دفعہ سرکار مجتبیٰ علیہ السلام کی ملعونہ زوجہ کی طرف کچھ انعامات
साथ जहर भेजा। तफसील में नहीं जाता कि किस तरह मंगाया गया, जो कि रोम से मंगाया गया था, और कहा कि 6 दफ़ा हम नाकाम हो चुके हैं। ये जहर थोड़ा सा भी अगर हसन मुज्तबा के पानी में या किसी तरह सरकार के हलक़ के अंदर चले जाए तो ये ऐसा जहर है कि अगर इसका एक कतरा समंदर में डाल दिया जाए, दरिया में डाल दिया जाए, तो दरिया और समंदर की सारी मछलियाँ मर जाएंगी। हसन मुज्तबा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक आलिम दीन पढ़ रहे थे, उनसे सुना है, वो कहते हैं मैं एक जगह मजलिस पढ़ रहा था, हसन मुज्तबा के मसाइल पढ़ रहा था। जब मैंने कहा ना कि ज़हर हलाल, ज़हर की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, कहते मजमे में एक बहुत बड़े हकीम बैठे हुए थे, हिकमत से ताल्लुक़ था, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा मौलाना आप मौलाना हैं, हम हकीम हैं, हम जानते हैं ज़हर हलाल हलाहिल वो जहर है कि अगर ये लिक्विड जहर होता है, अगर इसमें हल्की सी उंगली लगाकर सिर्फ दूध देने वाले जानवर के सींग पर लगा दिया जाए तो दूध के बजाय खून आना शुरू हो जाए। इतना अजीब जहर सरकार हसन मुज्तबा। रिवायात में इख्तिलाफ है। सरकार हसन मुज्तबा आप देखें कि सफ़र 28 सफ़र जहर, अब बाज़ रिवायात में यह है कि 2 दिन पहले, बाज़ में 1 दिन पहले, बाज़ रिवायात में है कि आज आधी रात को, ये जो रात अभी वक्त हुआ चाहता है। और अज़ादारों ये रात है, ऐसी रात है जिसमें 2 शहादतें हैं। सरकार मुस्तफ़ा जनाब सैयदा आज की रात यतीम भी हो रही हैं और हसन मुज्तबा भी दुनिया से तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। इसलिए शर्म न करना। अज़ादारों वो हकीम कहता है कि मैं जानता हूँ ये बड़ा सबसे ज़्यादा ज़ालिम जहर है। वो जहर अब तारीख़ कहती है, इख्तिलाफ के बावजूद मैं इस रिवायत को अर्ज़ करूँगा कि सरकार हसन मुज्तबा रोज़े के साथ, गर्मियों के दिन है, शिद्दत गर्मी है, जो रोज़ा रखते हैं वो जानते हैं कि इफ्तार जैसे जैसे करीब आता है, मुकम्मल गर्मी होती है तो दिल और जिगर में कितनी गर्मी लगी हुई होती है, सीने में कितनी गर्मी होती है। हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए, प्यास की शिद्दत है। हसन मुज्तबा नमाज से फारिग हुए, इस मलऊना ने दूध के अंदर जहर मिलाया, हसन मुज्तबा को पेश किया। हसन मुज्तबा ने उसे घोंट तनावल फरमाया और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अजरुहुम अल्लाह जअलहुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। और ये गिलास उसको वापस किया और उसकी जानिब देखकर फरमाते हैं कि ऐ ज़ालिमा, क्या मैं तेरा अच्छा शौहर नहीं था? उसने कहा बेशक आप मेरे अच्छे शौहर थे, आपसे बेहतर कौन हो सकता है? फरमाया क्या मैं अच्छा इमाम नहीं था? कहती है कि आप सबसे अच्छे थे। तो फरमाया फिर मेरे कासिम को क्यों यतीम किया है? अजरुहुम अल्लाह जअलहुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला ने वहाँ पर बद्दुआ दी। मैं मुख्तसर करूँ। अज़ादारों कितने करीम है आका, इस मलऊना ने रोना शुरू कर दिया। ये रोई, बाकायदा आंसू हैं इसकी आंखों में, रो रही है। सरकार मुज्तबा पूछते हैं रो क्यों रही है? ये कहती है मौला मुझे आपकी बहनों से शर्म आ रही है। अभी आपकी इत्तला आपकी बहनों तक पहुँचेगी। जब आपकी बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आएगी और उनको जब पता चलेगा कि मेरे ज़रिया से उनके भाई को जहर मिली है, मैं उनका सामना कैसे करूँगी? कितने करीम है मेरे मौला हसन मुज्तबा। फरमाते हैं ये पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जा, जो कातिल को भी फरार करा दे वो हसन मुज्तबा इमाम। उनको इतने सख्त जहर के साथ तड़पाया गया। अजरुकुम अल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। जनाब सैयदा मेरा आपका शुमार रुलाने वालों में फरमाए। मैं जानता हूँ कि मुसलसल आप मसाइब और मजालिस सुनते आ रहे हैं, बशरी तकाज़े थके हुए होंगे। हर मजलिस ज़रूरी है नहीं है कि बंदा रो सके, रोना ना है, रोने की शक्ल ज़रूर बनाना। कोशिश करना अगर आंसू आ जाए जनाब सैयदा राज़ी हो जाएंगी।
جناب قاسم دعا فرما دیں گے۔ جناب قاسم کہ میرے بابا کے لیے یہ رو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا رہ گیا۔ حسن مجتبیٰ پر زہر کا اثر ہوا، ایک ہی گھونٹ کے ساتھ حسن مجتبیٰ اپنے بستر پر آئے، تڑپ رہے ہیں۔ ایک عالم دین نجف اشرف کے رہنے والے، وہ اکثر مجالس کے اندر بہت کم فضائل پڑھا کرتے تھے، مسائل زیادہ پڑھتے تھے، بہت طولانی مسائل پڑھا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں مولا حسن مجتبیٰ کے مسائل پڑھ کر گھر میں تشریف لے گئے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حسن مجتبیٰ نے خواب میں ان سے فرمایا کہ اے میرے ذاکر، اے میرے مسائل پڑھنے والے، تو نے میرے مسائل پڑھے ہیں، لیکن میری وہ مصیبت جو سب سے زیادہ سخت ہے، عزادارو آخری سطریں ہیں، اسی پر امام کا جنازہ آ جائے گا، لیکن جب جنازہ آئے گا میں آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی مولا سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مولا اگر مناسب سمجھے، گنہگاروں نے آپ کے جنازے کا انتظام کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے جنازے میں تشریف لے آئیے، اس لیے کہ آقا یہاں پر کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو آپ کے جنازے میں تیر برسائے گا۔ یہ سارے آپ کے جنازے کی زیارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بوسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا یہ مدینے کا جنت البقیع اور روضہ رسول نہیں ہے، مولا اگر ہو سکے تھوڑے دیر کے لیے تشریف لے آئیے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، عزادارو آخری سطریں ہیں، اسی پر مولا کے جنازے کی زیارت ہو جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں تو میرا سب سے زیادہ سخت مصائب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے آپ کے وہ مصائب پڑھے تو ہیں کہ میرے مولا کو سب سے زیادہ سنگین اور سخت زہر دیا گیا۔ مولا نے فرمایا یہ میری مصیبت ہے، لیکن سب سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ میری سب سے زیادہ سخت مصیبت کیوں نہیں پڑی ہے؟ مولا اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ چاہے کوئی غریب ہو، اس کا جب جنازہ گھر سے چلا جاتا ہے تو اس پر تیر باران کر کے واپس گھروں میں نہیں بھیجا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے بیٹے کی قسمت ہے کہ اس کا جنازہ گھر سے 2 دفعہ برآمد ہوا ہے۔ بہنوں نے سفید کفن پہنا کر بھیجا تھا، ابھی بہنیں رو رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ کفن رنگین ہو کر جنازہ واپس آ گیا تھا۔ مولا میں نے یہ بھی فرمایا ہے، عزادارو آخری سطر ہے، مولا نے فرمایا کہ میرا یہ مصائب ہے لیکن سب سے زیادہ سخت مصیبت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آقا پھر آپ کی سب سے زیادہ سخت مصیبت کیا ہے جو میں سب سے زیادہ آئندہ پڑھا کروں گا؟ سنو کہ عزادارو، مولا حسن مجتبیٰ کے دل کی تمنا مصیبت، مولا کسی بچے پر یہ وقت نہ لے آئے۔ مولا حسن مجتبیٰ ساری زندگی تڑپتے رہے ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میری 6 سال کی عمر تھی، میں مدینہ کے اندر دیکھ رہا تھا، میری نظروں کے سامنے دروازے کو جلایا گیا، جب دروازہ آدھا جل گیا اور میں حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا، میری نظروں کے سامنے میری اماں زہرا دروازے کے قریب تھی، ان ظالموں نے دھکا لگا